गेहूँ का एक दाना ज़मीन में बो दिया गया और उसमें 7 बालियाँ निकल आई और हर बाली में 100 दाने निकल आए, तो गोया कि एक दाने से 700 दाने गेहूँ के निकल आए। अल्लाह ने ये मिसाल दी है, दुनिया में ऐसा होता नहीं है कि एक गेहूँ के दाने से 7 बालियाँ और हर बाली में 100 दाने निकल आए। लेकिन अल्लाह ने ये मिसाल दी है अल्लाह के राह में खर्च करने वालों के बारे में। एक बात ज़रा हम गौर से सुनें। जो ये बात हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से सुनते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 2-2 माह तक चूल्हा नहीं जलता था, या एक रिवायत में है 3 चांद नज़र आते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा नहीं जलता। ज़रा इसको गौर से सुनें। देखिए, हर आदमी तंगदस्ती को, माल ना होने को, गरीबी को आयब समझता है। दुनिया में तंगदस्ती और गरीबी को आयब समझता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में किसी नबी को ज़ाहिरी हो या बातिनी हो आयब के साथ दुनिया में नहीं रखते। ज़रा गौर से सुने, मैं बहुत अहम बात बता रहा हूँ। ख़ासकर हमारे दीनी तबलीगी साथी गौर से इस बात को सुने। एक और मर्तबा मैं बताता हूँ, जो ये बात हम हदीस में पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र, सही अहादीस है कि 2 काली चीज़ों पर हुआ करता था। अस्वदैन का लफ्ज़ हदीस में आया, बुखारी शरीफ की हदीस भी है और सही अहादीस में हुआ। एक तो खजूर और दूसरा पानी। इस हदीस में और इस हदीस में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि 3-3 चाँद नज़र आ जाते थे और हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। तो बाज़ लोगों को इसमें ये बात समझ में आती है कि वह 3 महीने भूखे रहे, कुछ नहीं खाया। या जो है कोई आदमी अगर दिल में ये बिठा ले कि अल्लाह ताला ने हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गरीब रखा, तो ये ख़तरा है कि उसके ईमान चला जाए। बहुत गरीब अल्लाह ने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा, ये अगर दिल में समझे। और आदमी गरीब होने को, फ़कीर होने को, तंगदस्त होने को दुनिया में ऐब समझता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अगर किसी मुसलमान का ये अक़ीदा अगर हो जाए कि इंतहाई गरीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहे, तो उसके ईमान के लिए ख़तरा, उसका ईमान चला जाएगा। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई आदमी ज़ाहिरी या बातिनी बुराई या ऐब की कोई बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दे, लेकिन फिर इसका क्या मतलब है कि 2 महीने चूल्हा नहीं जलता था और 3-3 चाँद गुजर जाते थे, चूल्हा नहीं जलता। इसका मतलब ये है कि कोई अनाज वगैरह घर में पकता नहीं था, वरना आम तौर पर अरब की ग़िज़ा खजूर है। खजूर पकाने की चीज़ नहीं है, पका पकाया मिल जाता उसको खा लेते। और पानी है, मीठा पानी, ज़मज़म का पानी या कहीं मदीना से बिरहा का, बिर रुमा का पानी या किसी और कुएं का मीठा पानी मिल जाता, उसको पिया। तो 2 चीज़ों पर गुजारा हुआ करता था, एक खजूर और एक पानी ज़्यादातर। लेकिन अनाज गल्ला वगैरह नहीं मिल सकता था, नहीं मिल पाता था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप उसे बाकी नहीं रखते थे। मैंने शायद पहले 10 अशरे में ये बात बयान की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु या दूसरे अशरे में बयान की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़क्र यानी कि माल ना रखना, गरीबी इख्तियार करना इख्तियारी था, इज़्तिरारी नहीं था।
اس بات کو میں شاید اس بیان میں اس بات کو مکمل نہیں کر سکا، تو اس بات کو آپ اس کو اور سے اس مرتبہ سن لیں۔ اختیاری سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال ہوتا تھا لیکن آپ باقی نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات ہونے سے پہلے پہلے اس کو صدقہ کر دینا، اپنی ملکیت سے نکال دینا پسند فرمایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بالکل غریب اور تنگست رہ کر زندگی گزاری، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہوئے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خرچ کر دیا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 100 بکریاں ہمیشہ رہا کرتی تھی، اس کا دودھ آتا تھا اور اس کے دودھ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا گزارا ہوا کرتا تھا، کھجور ہوتے تھے اور اسی طرح پانی ہوا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ آپ اگر چاہیں تو احد کے پہاڑ کو سونا بنا کر آپ کے پیچھے کر دیں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا، اللہ کے رسول، آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے، آپ بادشاہ رسول بننا چاہتے ہیں یا آپ بندے رسول، غلام رسول بننا چاہتے ہیں؟ بادشاہ رسول کا کیا مطلب؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا حکومت عطا فرمائی، جنات اور ہوا اور شیاطین اور سب کے سب تابع اللہ، یہاں تک کہ پرندوں کی گولیاں، سب زمین کے خزانے سب آپ کے تابع، ہوا آپ کے تابع۔ ایسی بادشاہت کسی کو نہیں دی گئی، داؤد علیہ السلام کو بھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام بھی لے کر آئے اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پریشان ہوئے کہ کس بات کو قبول کرے، میں بادشاہ رسول بننا چاہتا ہوں یا جو ہے عاجز بندہ بن کر رسول بننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا سر سے جھک جانے کا، تو اس سے معلوم ہوا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول بننا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ کے نبی چاہتے کہ میں بادشاہ رسول بننا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ احد کے پہاڑ کو سونا بنا کر آپ کے پیچھے کر دے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز میں جنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے تو لوگوں نے سمجھا کہ آپ رکوع میں گئے تو رکوع کر دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، پھر آگے بڑھ گئے، لوگوں نے سمجھا کہ رکوع کیا، پھر رکوع میں چلے گئے۔ پریشان ہو گئے صحابہ، ایک نماز میں ایک رکعت میں 2 رکوع ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں نہیں گئے تھے بلکہ جنت کا ایک انگور کا خوشہ نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لینے کے لیے نکلے کہ میں دکھاؤں کہ صحابہ دیکھو جنت کے انگور کیسے ہوتے ہیں، پھر کسی مصلحت سے میں پیچھے رہ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ چیز عطا فرمائی تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، اس سے بڑھ کر عطا کی گئی۔ ایک مرتبہ ایک جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہا کہ اس کو پکڑ کر صحابہ کو دکھائیں کہ دیکھو جن ایسا ہوتا ہے اور شیطان ایسا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا مجھے یاد آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے جس طرح حکومت عطا کی گئی ہے اس طرح کسی اور کو نہ دی گئی ہو، ایسی حکومت مجھے عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہوا کو وسخرنا لہ الريح تجری بأمرہ، قرآن کریم میں سورہ صافات میں، سورہ سواد میں اس کا ذکر موجود۔ تو الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بننے کو اللہ سے پسند کیا اور عاجز بن کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا میں عاجز اور بندہ بن کر رہنے کو پسند کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس مال کو نہیں رکھا۔ کوئی آدمی اس گمان میں نہ رہے، کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے فقیر تھے، کوئی یہ کہہ بھی دے تو اس کا جواب بھی ہم کو آنا چاہیے، اور کسی مسلمان کے دل میں
کمی اللہ کے نبی کی صفت میں آ گئی تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ اس بات کو ذرا غور سے سن لیں اور سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کر کے اپنے آپ کو جو ہے غریب رکھا، یعنی مال اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھا، یہاں تک کہ ایک صدقے کی کھجور باقی رہ گئی یا ایک دینار یا درہم صدقے کا باقی رہ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آئی۔ اضطراری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غریب ہی بنا کر پیدا کیا۔ اختیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مال کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس اس کو نہیں۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہے دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، قدر یقدر و تقدیر کے معنی کا اندازہ کر کے دے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بقدر ضرورت زندگی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اتنے غریب ہو گئے کہ انتخاب کے وقت آپ کے پاس جو کفن تھی، کفن کی چادر تھی، وہ سر پر کھینچ لیتے تو پیر پر نہیں آتی، پیر پر کی طرف کھینچ لیتے تو سر کی طرف نہیں آتے تھے۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک صحابی نے حضرت الرحمن بن عوف جب انتخاب ہوا تو سولے کو کلہاڑی سے توڑنا پڑا۔ 4 بیویاں آپ کی تھی، ایک ایک بیوی کے حصے میں وراثت کا مال اتنا آیا، اس کا حساب بخاری شریف میں پڑھتے پڑھتے پریشان ہو جاتے ہیں ہم لوگ علماء حضرات۔ اتنا مال اللہ نے کسی کو دیا اور کسی کو اللہ نے اتنا کم دیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہو اس پر راضی رہنا بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بھی سخاوت بہت تھی، عرب میں بھی سخاوت بہت مشہور ہے۔ آج بھی عرب جتنے سخی ہیں اتنا کوئی اور سخی۔ سخاوت ایمان سے تعلق ہے، جس کا ایمان جتنا اللہ پر توکل ہے وہ اتنا بڑا سخی، اور اللہ کے رسول کے ایمان سے بڑھ کر اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اور اہل بیت رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے بڑھ کر اور کس کی فضیلت ہو سکتی ہے؟ حاتم تائی تو مشہور ہے عرب کے، ان سے کسی نے پوچھا، ان کی سخاوت کے بڑے قصے ہیں، کچھ بیکار بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، ان کی طرف کر دیے گئے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی اپنے سے بڑا سخی دیکھا ہے؟ ان کی سخاوت کے واقعات بہت مشہور ہیں، لیکن ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے سے بڑا سخی کسی کو دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک سفر میں ہم لوگ تھے تو ایک بیابان جنگل میں ایک جھوپڑی تھی، ہم وہاں پر رک گئے کہ بھئی کچھ کھانے کو ہے تو ہم کو دے دیں۔ تو وہاں پر ایک غریب بیچارہ تھا، اس نے جو ہے ایک بکری ذبح کی، ان کو کھانے کے لیے پیش کیا، تو کھاتے ہوئے حاتم تائی نے اس کا جو مغز کھایا، یعنی سرے کا بھیجا جو کہتے ہیں ہم لوگ، اس کو کھایا تو بہت پسند کیا، یہ بھی بڑا اچھا ہے، بہت عمدہ ہے۔ مہمان کی ایک بات کہ بھی بڑا عمدہ ہے، بہت اچھا ہے، میں اس بات کو بہت پسند آ گئی، بہت خوش ہو گیا۔ وہ گیا اور دوسری بکری ذبح کی، لا کر پیش کیا، تیسری ذبح کی، لا کر پیش کیا، چوتھی ذبح کی، لا کر پیش کیا، یہاں تک کہ 100 بکریاں اس کے پاس تھی، 100 کے 100 اس نے ذبح کر دی، سارا کا مغز اور بھیجا لا کر آپ کے سامنے پیش کیا۔ کسی نے پوچھا کہ 100 بکریاں تو معمولی بات ہے، آپ سے بڑا سخی وہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے تو اس سے زیادہ دی ہوگی، 100 کیا 1000 بکریاں دی ہوں گی، آپ تو بڑے سخی ہیں، آپ کا نام بڑا۔ حاتم تائی نے کہا میرے مال میں سے جتنا میں نے خرچ کیا ہے اس میں سے 10 روپیہ اگر میرے پاس ہے تو 1 روپیہ خرچ کیا ہوگا، 100 اگر ہیں 10 روپیہ خرچ کیا ہوگا، 1000 ہے تو 100 روپے میں نے خرچ کیے ہوں گے، لیکن اس غریب کے پاس تھے ہی 100 بکریاں اور اس نے مہمان کی خاطر ساری ذبح کر دی۔ اب آپ پوچھیں گے بیکار کر دیا اتنا گوشت، رکو ذرا صبر کرو، رکو ذرا صبر کرو۔ عرب میں بکریوں کا گوشت یا اونٹ کا گوشت سکھا دیا جاتا اور اس کو سال بھر استعمال کیا۔ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھئی
ایک بکری تو ذبح کی، 2-3 ذبح کی، لیکن باقی سب کا گوشت تو بیکار ہو گیا ہوگا، ہمارے پاس اتنا بڑا فریج نہیں ہے اس کو رکھ سکیں، سوال آ سکتا ہے۔ اس لیے کہا کہ تھوڑا صبر کرو اور اس کے بعد آگے کی بات سن لو کہ عرب میں گوشت کو سکھا کر سال بھر استعمال کیا جاتا ہے۔ عرب کی سخت دھوپ میں جو ہے گوشت بہت آسانی سے سوکھ جایا کرتا ہے اور اس کو سال بھر وہ جمع کر کے استعمال۔ ایک سفر میں حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تینوں سفر میں تھے، حج کے سفر میں۔ اپنا توشہ یا اونٹ جو ہے گم ہو گیا یا ذات راہ جو تھا وہ سب ختم ہو گیا، تو سفر پہ چلتے 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 ایک بڑھیا کا گھر نظر آیا، تو اس نے آپ کو ٹھہرایا، آپ وہاں رکے اور آپ کی مہمان نوازی کی۔ اس نے جو بکری جو جانور تھا ان کے لیے ذبح کیا اور ذبح کر کے ان کو کھلایا پلایا۔ تو حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت جعفر ان میں سے کسی نے کہا کہ بھئی تم جو ہے کبھی مدینہ آؤ تو ہمارے پاس بھی ہوتے آنا، ہمارے پاس بھی ہوتے آنا، ہم تمہاری کوئی خدمت ہم بھی کر دیں گے۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ بہت دنوں بعد اس بڑھیا کو ضرورت پیش آئی، اس نے بھی جو ہے مدینہ شہر کا رخ کیا اور پتہ کیا کہ حضرت حسین کون ہے، حضرت حسن کون ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، تو حضرت حسن کے گھر پہنچی۔ اور اس زمانے میں جانوروں کی جو مینگنیاں ہوا کرتی تھیں اس کو جمع کرتے تھے، جمع کر کے اس کو فروخت کیا کرتے، وہ کھاد کے کام آتی، بہت سارے کام، اونٹ کی مینگنیاں، اس کو جو ہے جانور جہاں زیادہ ہو یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے ان کے لیے، تو اس کو جمع کرتے تھے۔ تو اسی طرح وہ عورت بھی جو ہے تلاش کرتے کرتے ان مینگنیوں کو بھی اٹھا اٹھا کر اپنے پاس رکھ رہی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ حضرت حسن یہ ہے اور ان کا گھر یہ ہے، تو وہ گئی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پوچھا اچھا تم ہو؟ نے کہا ہاں میں ہوں، ایک مرتبہ آپ حج کے سفر پر آئے تھے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے 1000 بکریاں اور 1000 دینار اس کو دے دیے۔ 1000 بکریاں اور 1000 دینار اس کو وہ لے کر چلی، اور اس نے پتا کیا کہ چلو معلوم کرتے چلیں حضرت حسین بھی کون ہے۔ تو ان کے گھر پہنچی اور ان سے بھی بات کرنا چاہا، میں ملاقات کے لیے آ گئی، آپ ہمارے سفر میں آئے تھے۔ تو حضرت حسین نے پوچھا اپنے بھائی، بڑے بھائی کے پاس گئی تھی؟ ان کا ہاں گئی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ انعام دیا ہے اتنے 1000 بکریاں اور 1000 دینار۔ حضرت حسین نے کہا کہ دیکھو تم پہلے بڑی بھائی کے پاس چلے گئی، اگر تم پہلے میرے پاس آتی تو میں 2000 بکریاں اور 2000 دینار دیتا۔ سخاوت میں ان سے بڑھ کر اپنا نام کرنا نہیں چاہتا، اس لیے لہٰذا 1000 بکریاں اور 1000 دینار اس نے۔ پھر اس نے سوچا کہ حضرت جعفر کے پاس جائیں گے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے گھر گئی، تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس کو 2000 بکریاں اور 2000 دینار اس کو دیے۔ 2000 دینار مطلب 1 دینار 3.5 گرام سونے کا ہوتا ہے۔ کتنے؟ 3.5 گرام۔ اب کون ماہر ہے میتھس، کس کی اچھی ہے معلوم ہو؟ 1 گرام کتنے کا؟ 5000 4900 روپے گرام چل رہا ہے سونا۔ 3.5 گرام کی کتنے ہو گئے؟ جی 17,500۔ 17,500 میں اب 3.5 گرام کو 1000 دینار، 3.5 گرام ملٹیپلائی کریں 1000 میں 3.5 انٹو 1000، 3.5 انٹو 1000 کتنے گرام ہو گئے؟ جی 1000 میں 3.5 گرام کو 1000 میں ملٹیپل کریں تو کتنے ہوگا؟
جی 35 کے جی سونا. دیکھیے 35 کے جی سونے کی قیمت لگائیے. کے جی سونے کی قیمت لگائی ہے. ایک حضرت حسن کے پاس 1000 دینار اور حضرت حسین کے پاس 1000 دینار اور حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس 2000 دینار. 4000 بکریاں ہو گئی اور کتنے کلو سونا ہو گیا؟ وہ آج کے حساب سے، آج کے زمانے کے حساب سے اتنا ہو رہا ہے. اس زمانے کے حساب سے وہاں کی جو اکنامی تھی اس وقت کی 1450 سال پہلے، 1400 سال پہلے. تو یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت. جسے اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ مال کو جمع کر کے اپنے پاس کھینچ کر نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے اللہ کا دیا ہوا مال سب کا اس میں حق ہے، میرا بھی حق ہے، اس کو خرچ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ پر کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ شکر اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک العفو والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما برحمتک یا ارحم الراحمین.